सामीन और नाजरीन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में मुस्लिम मऊद के बारे में कुछ पेशगोइयां दर्ज की थीं। अब्दुल गफ्फार जंबा साहब और उनके पैरोकार इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये पेशगोइयां जंबा साहब के वजूद में या तो पूरी हो चुकी हैं या अनकरीब पूरी हो जाएंगी। इस फहरिस्त में एक पेशगोई ये भी है कि वो असीरों की रुस्तगारी का मूजब होगा। ये पेशगोइयां, अलामात और निशानियां किस तरह पूरी हुई हैं और कैसे पूरी होंगी, इस मार्फत के नुक्ते को समझने के लिए डॉक्टर मकसूद अहमद साहब का एक मजमून हमारी रहनुमाई करता है, जो उन्होंने 12 सितंबर को ईमेल फोरम पर पोस्ट किया है। इसका उन्वान है, वो असीरों की रुस्तगारी का मूजब होगा। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि जो लोग अहमदियत को छोड़कर हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुखालफिन की सफ में शामिल हो रहे हैं, ये सारी करामात वजूद बाबरकत की वजह से हैं जिन्हें अब्दुल गफ्फार जंबा कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत असीरों को ये रिहाई नसीब हो रही है। गोया ये पेशगोई जंबा साहब के वजूद में बड़ी शान शौकत के साथ पूरी हो रही है। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि गोया बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और डॉक्टर साहब ने जंबा साहब की बेसत मुबारका की असल गर्ज़ो गायत खुलकर बयान कर दी है। नाज़रीन कराम, खाकसार ने डॉक्टर साहब के इस मजमून पर एक तबसरा उसी फोरम पर पेश किया था, जिसे पढ़कर मेरे एक दोस्त ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इसकी ऑडियो या वीडियो तैयार होनी चाहिए। तो मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये रिकॉर्डिंग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर मकसूद अहमद साहब ने अपने पीरो मुर्शद अब्दुल गफ्फार जंबा साहिब की तरह बड़ा जरखेज दिमाग और फलक सैर मिजाज पाया है। जंबी गिरोह के अंदर इन्हें ये एजाज हासिल है कि मेडिकल साइंस के शोबे से ताल्लुक रखने के बावजूद वो ऐसी गैर इल्मी, गैर अकली, गैर मंतकी और गैर साइंसी दरफुंतनियां छोड़ते हैं कि अक्ले आमा शर्मसार हो जाती है। उन्होंने फरमाया है कि ज़की गुलाम की एक निशानी ये थी कि वो असीरों को रुस्तगारी बख्शेगा। अब्दुल गफ्फार जंबा साहब के वजूद में ये पेशगोई इस तरह पूरी हो गई है कि जो लोग अहमदियत से मुनहरिफ होकर हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन की सफ में शामिल हो रहे हैं, निज़ाम जमात को छोड़कर, वो डॉक्टर साहब के नजदीक रुस्तगारी पा रहे हैं। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से जरा सा कल्बी ताल्लुक रखने वाला शख्स भी डॉक्टर साहब के इस तबसरे पर नर्म से नर्म लफ्जों में ये अर्ज करेगा कि लानत है पेशगोई की ऐसी तवजीह पर
اور ایسے اطلاق پر۔ ڈاکٹر صاحب نے جس زاویہ نگاہ سے اس پیشگوئی کو دیکھا ہے، اگر اسی زاویے سے ذکی غلام کی دیگر نشانیوں کو دیکھا جائے تو اور بہت سی علامات بھی جمبا صاحب کے وجود میں پوری ہو چکی ہیں۔ ان تمام نشانیوں کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن جمبا صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے چند ایک چیدہ چیدہ علامات پیش خدمت ہیں۔ وہ ایک جنگل میں پیدا ہوگا جہاں اس کی مذہبی اور اخلاقی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، چنانچہ وہ ان اقدار سے یکسر بے بہرا ہوگا۔ ہائی اسکول میں پہنچ کر بھی اسے توحید کا مطلب نہیں آتا ہوگا، 30 برس کی عمر تک نمازوں سے غافل رہے گا اور ناظرہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ نماز روزہ سے اس قدر دور ہوگا کہ بقول اس کے مسیح موعود علیہ السلام اسے خواب میں متنبہ کریں گے کہ نماز پڑھا کرو، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں ریگے گی۔ وہ فلمی گانوں کا دلدادہ ہوگا، محمد رفیع کا گانا آنے سے اس کے آئے بہار، جانے سے اس کے جائے بہار، گھر سے لے کر ڈیرے تک اور ڈیرے سے لے کر گھر تک اونچی آواز میں گاتا چلا جائے گا۔ سگریٹ نوشی کا شغل فرمائے گا اور کسی سینما کی ملازمت کرے گا جہاں اس کے اطراف میں فحش فلمیں اور مخرب اخلاق گانوں کی آوازیں گونجا کریں گی۔ اس طرح حاصل ہونے والی بے مثال عملی تربیت کے اثرات دائمی ہوں گے اور آخر عمر تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ وہ گالیاں دینے اور بد زبانی میں پہل کرے گا اور اس کا الزام اپنے مخالفوں کو دے گا۔ وہ جھوٹ اور کذب گوئی سے باز نہیں آئے گا۔ وہ مظہر الکبر والریا ہوگا لیکن مظہر الحق والعلا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ اپنا معجزہ بتائے گا کہ ایک عورت کے پیٹ میں موجود لڑکی اس کی دعا سے لڑکے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ثبوت مانگنے پر کہے گا کہ وہ ڈاکٹر یا تو مر چکا ہے یا ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن اس کا یہ جھوٹ پکڑا جائے گا اور وہ ڈاکٹر اسی ملک میں موجود ہوگا جو یہ گواہی دے گا کہ یہ ذکی غلام جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ وہ اپنے مخالفوں پر عذاب الہی میں مبتلا ہونے کے جھوٹے الزام لگائے گا، جھوٹ کا پردہ چاک ہو جانے پر بھی اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرے گا۔ جب اس کی مجلس شورا میں اس کذب بیانی کا مسئلہ اٹھایا جائے گا تو وہ اس جھوٹ کے بانی اور صدر مجلس شورا کو اپنی جماعت سے نکال باہر کرنے کی بجائے اسے تحفظ فراہم کرے گا اور خود بھی نادم نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی عزت و ناموس کا دشمن ہوگا، اپنے اکابرین کے وقار کا سودا کرنے والا ہوگا۔ جس شخص کو اپنی روحانی ماں کہے گا اس کے بارے میں گندے کارٹون پوسٹ کرنے والے شخص کو اپنے دل کا سہارا اور آنکھ کا تارا بنا لے گا۔
وہ مسیح پاک علیہ السلام کی تحریرات سے کھلواڑ کرے گا اور ہر عبارت کا خلاف عقل مفہوم بیان کر کے خود کو نادان دوست ثابت کرے گا۔ وہ علم کے نام پر جہالت اور ہدایت کے نام پر گمراہی پھیلانے والا ہوگا۔ وہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کو گمراہی کی طرف لے جائے گا اور گمراہوں کو الحاد کے گڑھوں میں دھکیل دے گا۔ وہ دشمن عقل و خرد ہوگا لیکن اپنے تئیں امام علم و حکمت قرار دے گا۔ وہ انتہائی ماٹھا اور سست گام ہوگا لیکن تیزی سے ترقی کرنے اور پھلنے پھولنے کے دعوے کرے گا۔ اسے اپنے گاؤں کے لوگ نہیں پہچانیں گے لیکن وہ خیالوں ہی خیالوں میں زمین کے کناروں تک شہرت پا چکا ہوگا۔ وہ خود کو اولو العزم کہے گا لیکن 1983 سے 1993 کے 10 برسوں تک وہ خلیفہ وقت کے سامنے اپنا مدعا پیش کرنے کا حوصلہ نہیں رکھے گا۔ 1993 میں جب خلیفہ وقت اس کے اوٹ ٹانگ خیالات کو شیطانی وساوس قرار دے گا تو وہ ایک بار پھر 10 سال کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ لیکن اس خلیفہ کے انتقال کے بعد 2003 میں شیطان اس پر پھر سے غالب آ جائے گا۔ وہ 10 سال تک لگاتار شور مچاتا رہے گا کہ اس کے نام نہاد النظریات ورچو از گاڈ سے علمی دنیا میں انقلاب آ جائے گا اور وہ دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی میں اپنی یہ کتاب بھیجے گا، لیکن عملی طور پر اسے کسی ایک ادارے میں بھی ارسال نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ اپنے اس نظریے کی اوقات جانتا ہوگا۔ وہ سال ہا سال تک اعلان کرتا رہے گا کہ میں احمدیوں پر اتمام حجت کر چکا ہوں اور اب میری تمام تر توجہ غیر احمدیوں اور غیر مسلموں کی طرف ہوگی۔ میں جمعوں کے خطبات نہیں دوں گا اور میرے نائبین یہ فرض ادا کریں گے۔ میں جمعہ کے خطبات نہیں دوں گا اور میرے نائبین یہ فرض ادا کریں گے، لیکن زمینی حقیقت کے طور پر وہ حسب سابق احمدیت کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف رہے گا۔ غیر احمدیوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی ایک خطبہ جمعہ بھی اس کا کوئی نائب نہیں دے سکے گا۔ وہ خدا کی قسم کھائے گا کہ خدا سے ملنے والی خبروں کے مطابق خلافت احمدیہ سن 2021 سے بہت پہلے ختم ہو جائے گی۔ جب اس کی مایوسی بڑھ جائے گی تو وہ اپنے بیان سے منحرف ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ مجھے خدا نے خبر دی تھی۔ وہ کہے گا کہ لِیُظْہِرَہُ کے تحت جس غلبے کا وعدہ تھا وہ نہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اور نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو۔ اب وہ عددی غلبہ مجھے حاصل ہوگا اور عالمی اسلامی حکومت میرے ہاتھ پر قائم ہوگی جس کا دارالخلافہ مدینہ ہوگا۔ بہت جلد وہ اپنے اس دعوے سے بھی منحرف ہو جائے گا اور کہے گا کہ غلبے سے مراد علمی غلبہ ہے جو مجھے 1983 میں ہی حاصل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے مخالفوں کو للکارتا رہے گا
لیکن ان کا سامنا نہیں کر سکے گا. وہ تسلسل سے اعلان کرتا رہے گا کہ میں میدان میں کھڑا ہوں، حالانکہ وہ منجی تھلے بڑھ چکا ہوگا. الغرض ذکی غلام ایک ایسا محیر العقول شخص ہوگا جس کے متعلق کہا جا سکے گا کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا.